अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्लास 6 मैथ, क्लास 7 मैथ, क्लास 8 मैथ, क्लास 9th मैथ और इस तरह क्लास 10th की मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की हुई है इस ग्रुप में, जो कि हमारा पेड ग्रुप है और इसमें हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ। अभी मैं स्मार्ट वर्क के मुतालिक बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6th, 7th, 8th और 10th मैथमेटिक्स में हमारे पास जो सेम चैप्टर है वो सेट का है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो 8th, 6th, 7th में हमारे पास जो सेम चैप्टर्स हैं वो हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दूसरा है लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। इसके अलावा जो 9, 8, 7, 6 में जो सेम चैप्टर्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हैं। मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके जो कोर्स है वो जल्दी हम कंप्लीट करेंगे अगर आप हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने क्लास 5th मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया, उसका कोर्स हमारे पास मौजूद है। अगर आपको 9 वीडियोस मतलब टोटल 9 चैप्टर्स हैं और हमने 9 वीडियोस बनाई हैं, वो सारे आपको चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता करें, हमको आपको वो टोटल वीडियोस फराहम कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे क्लास 6 to 10th मैथमेटिक्स के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें तो हमारे पेड ग्रुप में आप शामिल हो जाएं। आपको इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पे देखें हमारे साथ ये और भी इसी तरह के ये हैं। ये हमारे पास क्लास 6 मैथमेटिक्स का कंटेंट है जिसमें हमारे पास 5th चैप्टर जो है वो सेट्स का है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें ये 7 मैथमेटिक्स का कंटेंट है जिसमें हमारे पास जो 6ठा चैप्टर है वो सेट्स का है। इसके अलावा हमारे पास ये 8 मैथमेटिक्स का कंटेंट है, इसमें भी 5th चैप्टर सेट्स का है। इसके अलावा हमारे पास ये क्लास 9th है, लेकिन 9th में हमारे पास सेट्स नहीं है, इसलिए हमने 9th को स्किप किया और हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स लिया और इसमें जो 5वां चैप्टर है वो सेट एंड फंक्शन का है। तो देखो दोस्तों, हमारे पास 6, 7th, 8 और 10th में सेट्स एक ऐसा चैप्टर है जो सब में मौजूद है। तो हमने ऐसा नहीं करना कि पहले 6 को पढ़ लें, फिर 7 को पढ़ लें, फिर 8 को पढ़ लें, फिर हमसे कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कुछ हम पढ़ लेंगे। हमने ये कोर्स इसलिए बनाया है कि हम स्मार्ट वर्क करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने शुरुआत ली है 6 क्लास चैप्टर 5 सेट से। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास कौन से हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सेट की डिफिनीशन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ अहम है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास है सेट्स। सेट की डिफिनीशन ये है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो वेल डिफाइंड क्या है और डिस्टिंक्ट क्या है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। वेल डिफाइन बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। वेल डिफाइन का मतलब है कि इसकी जो खसूसियात हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स की वो क्लियरली डिफाइंड हो, वो हमें मालूम हो, उसके मुतालिक कोई शक शुबा ना हो। जानवरों का सेट, इसमें शक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे पास पांच जानवर ऐसे हैं जिनके नाम मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर बकरा, गाय, ऊंट, भैंस और इसके साथ साथ बिल्ली। ये हमारे पास, मैं ये सेट अगर लिख लूँ, इसके अंदर मैं लिख लूँ कि ये चीज़ें हमारे पास हैं तो ये वेल डिफाइन है, हमारे पास इसके मुतालिक कोई शक व शुबा नहीं है। ठीक है ना। तो हमने अगर कोई ऐसे नाम लिखने, मिसाल के तौर पर 5 हिंसें, 5 हिंसों का सेट, तो कोई भी हिंसे हो सकते हैं, इसमें शक व शुबा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि पहले 5 पॉजिटिव हिंसों का सेट, तो हमारे पास कोई शक व शुबा नहीं होगा। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि पहले 5
آڈ نمبر کا سیٹ. تو پہلے 5 آڈ نمبر تو ہمارے پاس ویل ڈیفائن ہے. پہلے 5 آڈ نمبر کون سے ہیں؟ 1 3 5 7 اور 9. یہ ہمارے پاس پہلے 5 آڈ نمبر ہیں. تو اسے ہم ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ویل ڈیفائن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈسٹنکٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتا ہے ڈسٹنکٹ کے معنی ہیں all the objects in a set must be unique and different. ہر ایک آبجیکٹ جو سیٹ میں موجود ہوگا وہ آپ کے پاس ایک دوسرے سے مختلف ہونا چاہیے. اگر سیٹ میں ایسے ایلیمنٹ پائے گئے کہ وہ ایک جیسے ہوں تو وہ سیٹ نہیں ہوگا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمارے پاس ایسا سیٹ ہے جس کے اندر ایک ایلیمنٹ 2 بار یا 3 بار آیا ہے تو وہ سیٹ نہیں ہوگا. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تیسرے جو پوائنٹ ہے یہ کہتا ہے کہ the objects of the set are called members or element of the set. جو بھی سیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ سیٹ کے ممبرز ہیں یا ایلیمنٹ ہیں. بات کی سمجھ آ گئی؟ تیسری اور چوتھی جو پوائنٹ ہے ایلیمنٹس آف اے سیٹ may be finite اور infinite. جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں سیٹ کے اندر وہ محدود بھی ہو سکتے ہیں. فائنائٹ کا مطلب ہے محدود اور انفائنائٹ کا مطلب ہے لامحدود. وہ محدود بھی ہو سکتے ہیں اور لامحدود بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے وہ یہ ہے کہ ٹیبولر فارم آر آلسو کالڈ روسٹر فارم. ٹیبولر فارم کو ہم روسٹر فارم بھی کہتے ہیں. اگلا پوائنٹ دیکھو، ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف. ہر ایک جو سیٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کا سب سیٹ ہوتا ہے. میں آگے بھی سمجھاؤں گا کہ سب سیٹ کیا ہوتا ہے، سپر سیٹ کیا ہوتا ہے، یہ سارا میں سمجھاؤں گا. آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. An empty set is a subset of every set. جو ہمارے پاس خالی سیٹ ہوتا ہے وہ سب سیٹ ہوتا ہے ہر ایک سیٹ کا. بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فائنائٹ یا انفائنائٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو 6 کی میتھمیٹکس میں بات کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایلیمنٹ آف اے سیٹ میں بی لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ. ہمارے پاس جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں سیٹ کے وہ لمیٹڈ محدود بھی ہو سکتے ہیں اور ان لمیٹڈ لامحدود بھی ہو سکتے ہیں. ایلیمنٹس آف اے سیٹ. ایلیمنٹس آف اے سیٹ کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی سیٹ کے ممبر. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ اے سیٹ ہے، اس کے اندر 10 5 20 اور 35 ہے. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 ممبر ہے اے کا. 10 ممبر ہے اے کا کہ یہ بلانگس ٹو. یہ جو سیمبل استعمال ہوا ہے یہ بلانگس ٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ ممبر ہے اے کا. اگر یہاں پہ آ جائے کہ 12 تو 12 ممبر نہیں ہوگا اے کا، کیونکہ 12 اس اے سیٹ میں موجود نہیں ہے. اگلی جو بات کہی گئی ہے یہ کہتا ہے کہ آرڈر آف ایلیمنٹس ان اے سیٹ ڈزنٹ میٹر. یہ کہتا ہے کہ آرڈر جو ہوگا ایلیمنٹ کا سیٹ کے اندر اس پر کوئی بھی انحصار میٹر نہیں کرتا کہ آگے آتا ہے 10 20 15. یہ مثال کے طور پر یہ سیٹ دیکھو 10 15 20 35 ہے. اگر آپ 35 کو پہلے لکھیں 10 کو آخر پر لکھیں تو یہ کہتا ہے اس پر کوئی میٹر نہیں کرتا. بات کی سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ آگے ہم چلتے ہیں کارڈینلٹی آف اے سیٹ. کارڈینلٹی آف اے سیٹ کا کیا مطلب ہے میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس بی سیٹ ہے جس کے اندر ایلیمنٹ ہے 3 6 9 12. کتنے ایلیمنٹ ہو گئے؟ 4. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس بی سیٹ کی کارڈینلٹی کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ the cardinality of set B is 4. یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسے اس طرح لکھتے ہیں n into B، یعنی ہمارے پاس نمبر کتنے ہیں بی سیٹ میں؟ وہ 4 ہیں. we read as number of element of set B is 4. ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. تو cardinality of a set کا آپ کو علم ہو گیا ہے. نیکسٹ جو مین پوائنٹ ہے میں ان کے متعلق بات کروں گا. ہمارے پاس سمری میں آتا ہے کہ a well defined collection of distinct object is called a set. یہ تو میں نے ابھی سیٹ کی ڈیفینیشن بتا دیا ہے. سیٹ کے اندر جو آبجیکٹس ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ممبرز یا ایلیمنٹ آف دی سیٹ، یہ بھی بتا دیا ہے.
یہ جو سیمبل ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے ٹو شو دیٹ این ایلیمنٹ بلانگ ٹو دی سیٹ، کہ ایلیمنٹ ہمارے پاس اس سیٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگلا کہتا ہے ڈسٹنکٹ ایلیمنٹ مینز، یہ میں نے بتا دیا کہ ڈسٹنکٹ کا کیا مطلب ہے۔ کارڈینلٹی آف سیٹ شوز دی نمبر آف ایلیمنٹ، یہ بھی بتا دیا کہ کارڈینلٹی کا کیا مطلب ہے۔ کارڈینلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیٹ دیا جائے، اس کے اندر جتنے نمبرز کی تعداد ہو تو وہ ہم نے بتانی ہے کہ یہ اس کی کارڈینلٹی ہے۔ اگلا کہتا ہے ان ڈسکرپٹیو فارم اے سیٹ از ریپرزینٹڈ ان دا فارم آف اسٹیٹمنٹ یوزنگ ویل ڈیفائنڈ ورڈ۔ ڈسکرپٹیو فارم میں ہمارے پاس جو سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم ایک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ہم اس سیٹ کو بتاتے ہیں، جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ انگریزی کے واول کا سیٹ، واول حروف کا سیٹ، تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اور واول حروف مجھے پتہ ہے کون کون سے ہیں، اے ای آئی او یو، تو میں وہ لکھ لوں گا بریکٹ کے اندر، تو جو میں بریکٹ کے اندر لکھوں گا وہ ٹیبولر فارم ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو میں انگریزی کا ایک فقرہ بیان کروں گا یہ ڈسکرپٹیو فارم ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹیبولر فارم، اگلا جو پوائنٹ ہے یہ کہتا ہے ٹیبولر فارم ایلیمنٹس آف دی سیٹ آر پلیسڈ ود ان اے کرلی بریکٹ۔ یہ کہتا ہے کہ جو ٹیبولر فارم میں ایلیمنٹس ہم لکھتے ہیں وہ ہم ایک کرلی بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں، سیپریٹڈ بائی کاماز، اور ہر ایک کو کاما کے ذریعے ہم علیحدہ کرتے ہیں۔ اگلا کہتا ہے کہ کاما کے ذریعے کیسے علیحدہ کرتے ہیں، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو اے والا لکھا ہوا ہے سیٹ ہے، 10 15 کے درمیان کاما ہے، 15 اور 20 کے درمیان کاما ہے، اور اس کو ایک بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاس کون سا فارم ہے، یہ ہمارے پاس ٹیبولر فارم ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لکھا ہوا ہے بی والا جز سیٹ آف نمبر لیس دین 20، یہ ایک فقرہ لکھا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاس ڈسکرپٹیو فارم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا کہتا ہے اے سیٹ دیٹ کنسسٹ آف لمیٹڈ نمبر آف ایلیمنٹ از کالڈ فائنائٹ سیٹ۔ یہ کہتا ہے جس کی تعداد ہمیں معلوم ہو اس کو فائنائٹ سیٹ کہتے ہیں۔ اگلا کہتا ہے کہ ناٹ فائنائٹ، جس کی تعداد ہمیں معلوم ہو اس کو انفائنائٹ سیٹ کہتے ہیں۔ اگلا کہتا ہے when a set contains no element it is known as an empty set۔ وہ سیٹ جس کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ ہو اس کو empty set کہتے ہیں، یا empty set کا دوسرا نام ہے null set۔ اگلا ہے when a set contains only one element neither less nor more it is known as a singleton set۔ یہ کہتا ہے اگر ایسا سیٹ جس کے اندر صرف ایک ایلیمنٹ پایا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سنگلٹن سیٹ۔ ریویو ایکسرسائز میں کویسچن نمبر 1 کہتا ہے کہ اے ویل ڈیفائنڈ کلیکشن آف ڈسٹنکٹ آبجیکٹس از کالڈ اے سیٹ۔ دوسرا کہتا ہے ایمٹی سیٹ از ڈینوٹڈ بائی، ایمٹی سیٹ کو ہم، یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ کریکٹ ہے، ان دو طریقوں سے ہم ایمٹی سیٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک تو بریکٹ کو خالی بند کر دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا، اور دوسرا زیرو لگا دیں، اس کے اوپر لائن کھینچ دیں، تو یہ دونوں ہمارے پاس ایمٹی سیٹ کہلاتے ہیں۔ تیسرا ہے اے سیٹ دیٹ کنسسٹ آف اے لمیٹڈ نمبر آف ایلیمنٹ از کالڈ این فائنائٹ سیٹ۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسا سیٹ پائے جائے جس کے اندر تعداد ہمیں معلوم ہو، محدود ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو فائنائٹ سیٹ کہیں گے۔ اگلا کہتا ہے دا کارڈینلٹی آف سیٹ، اس سیٹ کی کارڈینلٹی کیا ہوگی؟ تو کارڈینلٹی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی تعداد ہوتی ہے اس کو کارڈینلٹی آف اے سیٹ کہتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس نمبر کی تعداد کتنی ہے، 1 2 3 4 5، 5 ممبرز ہیں، تو ہمارے پاس کارڈینلٹی آف سیٹ ہو جائے گی 5۔ ایلیمنٹ آف اے سیٹ آر ڈینوٹڈ بائی دا سیمبل، تو اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہوتا ہے سیٹ کا اس کو ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں، تو اس کو ایسے ظاہر کرتے ہیں، یہ جو دوسرا آپشن ہے اس کا مطلب ہے belong to، کہ یہ ایلیمنٹ belong کرتا ہے اس سیٹ سے۔ سیٹ، ایلیمنٹ آف سیٹ، ٹیبولر فارم، ڈسکرپٹیو فارم، فائنائٹ سیٹ، انفائنائٹ سیٹ، ایمٹی سیٹ، سنگلٹن سیٹ، یہ سارا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے۔ ایلیمنٹ آف اے سیٹ کا کیا مطلب ہے، کسی، یہ اب دیکھو 5 10 15 20 25، یہ ایک سیٹ ہے ایم، اس کی یہ ایلیمنٹ ہے۔ اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو 5 ہے یہ ایم کا ایلیمنٹ ہے،
10 جو ہے یہ ایم کا ایلیمنٹ ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسے کہتے ہیں ایلیمنٹ آف اے سیٹ. ٹیبولر فارم اور ڈسکرپٹیو فارم میں نے پہلے بتا دیا. فائنائٹ سیٹ کہتے ہیں محدود سیٹ کو، مثال کے طور پر 5 10 15 20 25 تک ہیں تو اس کو کہتے ہیں فائنائٹ سیٹ، محدود. انفائنائٹ سیٹ کہتے ہیں لامحدود کو. ایمٹی سیٹ کہتے ہیں خالی سیٹ کو، جیسا کہ یہ جو سیٹ دوسرا یہ آپشن ہے یہ خالی سیٹ کے ہمارے پاس آپشن ہے. سنگلٹن سیٹ جس کے اندر صرف ایک ممبر ہو اس کو کہتے ہیں سنگلٹن سیٹ. اس طرح یہ 7th کی یہ آ گئی ہے، میتھ آ گئی ہے. اب 7th کی میتھ میں دوستو آپ کو میں بتاتا چاہوں کہ 7th کی میتھ میں ہمارے پاس کون کون سے ٹاپک اہم ہیں. ٹاپک کیا اسی سیٹ میں سے ہمارے پاس دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کو دیکھو ذرا، یہاں پہ ریپریزنٹیشن آف اے سیٹ، تو ڈسکرپٹیو فارم، ٹیبولر فارم. ٹھیک ہے، اب ایلیمنٹ آف اے سیٹ میں بھی فائنائٹ اور انفائنائٹ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ڈسکرپٹیو فارم بھی پڑھ چکے ہیں، ٹیبولر فارم بھی پڑھ چکے ہیں. ڈسکرپٹیو فارم بتایا گیا ہے کہ انگریزی کا ایک فقرہ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ سیٹ آف کمپوزٹ نمبر بٹوین 10 اینڈ 30، 10 اور 30 کے درمیان جو کمپوزٹ نمبر ہیں ان کا سیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انگریزی کے ایک فقرے میں بیان کیا ہوا سیٹ، اس کو ڈسکرپٹیو فارم کہتے ہیں. ٹیبولر فارم کو اس طرح لکھتے ہیں جیسا کہ یہ ایک سیٹ ہے کہ، اور یہ ہم بریکٹ کے اندر ہمارے پاس جو ممبرز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. 0 1 اور کے درمیان ایک کاما ہے، 1 اور 2 کے درمیان ایک کاما ہے، یعنی ہر ایک ایلیمنٹ کے درمیان کاما ہوگا اور اس کو کرلی بریکٹ کے اندر بند کیا ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں ٹیبولر فارم. ٹیبولر فارم کا دوسرا نام ہے روسٹر فارم. ٹھیک ہے، اسی طرح ٹائپس آف سیٹ میں جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے سب سیٹ. ٹھیک ہے، سب سیٹ اینڈ سپر سیٹ. سب سیٹ اور سپر سیٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے. اس کو ذرا پڑھتے ہیں. اے سیٹ اے از کالڈ اے سب سیٹ آف سیٹ بی. یہ کہتا ہے کہ اے جو ہوتا ہے وہ سب سیٹ ہے سیٹ بی کا. if every element of A also belong to set B. یہ کہتا ہے کہ ہر ایک ایلیمنٹ جو A کا ہے وہ B سے تعلق رکھتا ہے، یعنی B کے اندر موجود ہے. we use symbol، تو ہم سب سیٹ کے لیے یہ والا سمبل استعمال کرتے ہیں to represent a subset. so we can denote it as A subset ہے B کا. if set A is not a subset of B we write. یہ کہتا ہے کہ اگر A جو ہے وہ B کا سب سیٹ نہیں ہے تو ہم اس کو اس طرح لکھ لیتے ہیں، اوپر سے ایک لائن کھینچ لیتے ہیں. also a set that has all the element of another set is called the superset of the other set. یہ کہتا ہے کہ also a set that has all the element of another set، سارے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں دوسرے سیٹ کے اس میں موجود ہوں تو اسے کہتے ہیں سپر سیٹ آف ادر سیٹ. اس کو کہتے ہیں کہ یہ سپر سیٹ ہے دوسرے سیٹ کا، اور اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں کہ بی سپر سیٹ ہے اے کا، اینڈ ریڈ اٹ ایز بی از دا سپر سیٹ آف سیٹ اے. تو ادھر ایک ایکس سیٹ دیا گیا ہے جس کے اندر 1 4 6 ہیں، دوسرا وائی سیٹ ہے 1 2 3 4 6. یہ کہتا ہے وی کین سی دیٹ ایوری ایلیمنٹ آف ایکس، کہ ایکس کا ہر ایلیمنٹ وائی کے اندر موجود ہے. تو ہم کہیں گے کہ ایکس از اے سب سیٹ آف وائی. تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ایکس ہے یہ وائی کا سب سیٹ ہے. وی کین رائٹ اٹ ایز ایکس سب سیٹ ہے وائی کا. آلسو وائی از دا سپر سیٹ آف ایکس، کہ وائی جو ہے وہ سپر سیٹ ہے ایکس کا. وائی سپر سیٹ آف ایکس. از وائی اے سب سیٹ آف ایکس؟ کیا وائی سب سیٹ ہے ایکس کا؟ نو، نہیں. وائی از ناٹ اے سب سیٹ آف ایکس بیکاز، یہ کہتے ہیں کہ وائی سب سیٹ نہیں ہے ایکس کا. کیوں؟ آل ایلیمنٹ آف وائی آر ناٹ ان ایکس. تمام جو ایلیمنٹ ہیں وائی کے وہ ایکس میں موجود نہیں ہیں. وی کین رائٹ اٹ ایز وائی سب سیٹ نہیں ہے ایکس کا. وی ریڈ اٹ ایز سیٹ وائی از not a subset of set x. so other subset of y are 1 3 2 3 4 and 2. یہ کہتا ہے کہ y کے جو دوسرے سب سیٹ ہیں وہ یہ آتے ہیں 1 3 اور 2 3 4 اور 2. یہ سارے جو ہیں یہ y کے سب سیٹ ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.
टाइप्स ऑफ सबसेट में कौन सी चीज़ आती हैं, एक प्रॉपर सबसेट आता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट आता है। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है और इम्प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है। हमारे पास ये यहाँ तक हमारा जो एक हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास होगी वो इंशाल्लाह 20 मिनट की 25 मिनट की अगली क्लास होगी, उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम चलते हैं इसके जो जितना यहाँ तक पढ़ा है इन सब के हम नोट्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों जितना कुछ हमने आज पढ़ लिया है उसके नोट्स की तरफ चलते हैं। तो उसके नोट्स में हमारे पास कहता है कि ए सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर्स। तो द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए सेट। एक्सप्रेसिंग ए सेट यानी सेट को ज़ाहिर करने के कितने तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म है। ये 3 तरीके हैं हमारे पास सेट को लिखने के। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म आपने पहले देख लिया। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक अंग्रेजी का फिक्रा में लिखा हुआ है, एक सेट होता है, जबकि टेबुलर फॉर्म हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास एक नया फॉर्म आ गया जो कि हम अभी सीखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की आप डेफिनेशन देखें, इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट। ये कहता है कि लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, सच अ सेंटेंस इज अ रिटन विद मेक्स इंक्लूजन ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सेट क्लियर। ये कहता है कि हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं जो कि तमाम मेंबर्स के शमूलियत क्लियरली बताता है कि इसमें कौन कौन से। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर, पहले 10 ऑड इंटीजर का सेट। सेट ऑफ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये हमारे पास एक फिक्रा है अंग्रेजी का जिसके अंदर तमाम बात वाज़े बताई गई है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मैंने बताया है लेकिन अभी दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। इन दिस फॉर्म मेंबर्स ऑफ ए सेट आर रिटन विद इन ब्रेसेस एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये कहता है कि ये जो तरीका होता है, ये जो फॉर्म होता है, अमल होता है, ये इसमें हम क्या करते हैं, मेंबर्स को लिखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर और उसको जो अंदर मेंबर होते हैं उनको कामा के ज़रिए अलग अलग रखते हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। जैसे हमने इधर ये पहला सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर, तो उधर हमने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया था, इधर हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। दूसरा फ़िक्रा हमने उधर इस्तेमाल किया था कि अंग्रेज़ी के वावल हरूफ का सेट, तो इधर हमने अंग्रेज़ी के वावल हरूफ इसके अंदर लिख लिए, ब्रैकेट के अंदर लिख लिए। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म को, इन दिस फॉर्म ऑफ ए सेट ए जनरल एलिमेंट एक्स, इसमें हम जनरल एलिमेंट लेते हैं एक्स, एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इज मेंशन, और इसकी जो अमल होता है, इसके जो खसूसियात होते हैं उसको हम मेंशन करते हैं, जाहिर करते हैं। विच इज़ कॉमन टू ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, जो कि तमाम एलिमेंट ऑफ द सेट के लिए कॉमन होती हैं, यानी हर एक सेट के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर इसको कैसे लिखते हैं, ए लिखा, बराबर का निशान लिखा, ब्रैकेट लगाया, हम लिख लेंगे कि एक्स। अब ये एक्स किसको जाहिर करते हैं, आगे हमें दोबारा भी बताएगा। एक्स, ये जो सीधी लाइन लिखी हुई है इसको कहते हैं सच दैट x such that x is odd number। ये कहता है कि x हमारे पास odd number है, is less than 20, जो कि 20 से कम है। बात की समझ आ गई है। अब हम ये जो है इसे सेट कहते हैं, ठीक है। अगला जो b है, हमने ऊपर लिखा 1 से 20 से कम odd इंटीजर हमने लिखे, एक मरतबा तो फिक्रे में लिखा, दूसरी मरतबा हमने लिखाई पे लिखा कि 1 3 5 7, तीसरी मरतबा हमने x की सूरत सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा कि x सच दैट x इज़ ऑड नंबर, x हमारे पास ऑड नंबर है जो कि 20 से कम है। तो हम कौन से लिखेंगे, 1 3 5 7 9 19 तक लिखेंगे, ठीक है। दूसरा कहता है कि x सच दैट x इज़ ए वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, x हमारे पास वावल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। द नेचुरल नंबर्स, ये कहता है कि x और ये जो निशान है ये बिलोंग टू के लिए, ठीक है।
اور n کہتے ہیں نیچرل نمبر کو. یہ جو لائن ہے اس کو کہتے ہیں سچ دیٹ x لیس دین 2. بات کی سمجھ آ گئی کہ x belong to n, کہ n سے تعلق رکھتا ہے x جبکہ x بڑا ہے 2 سے. x جب 2 سے بڑا ہوگا تو 3 4 5 6 7 تو یہ اس کا عمل آئے گا. یہ ٹیبولر فارم یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, x belong to n, x نیچرل نمبر سے تعلق رکھتا ہے جبکہ x 2 سے بڑا ہے, تو ہم 2 سے بڑا لکھیں گے 3 4 5 6 7 8 9. تو یہ کنڈیشن دی گئی ہے. It is read as the set of all x is a natural number such that x is greater than 2. تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے. ٹائپس آف سیٹ میں آگے بڑی ہی موسٹ امپورٹنٹ بات ہے. ٹائپس آف سیٹ میں ہم نے بات کو چھوڑ دی تھی ٹائپس آف سیٹ تک, کیونکہ ہم نے سب سیٹ سپر سیٹ تک بات کی. اس کے بعد ہمارے پاس پراپر سیٹ اور امپراپر سیٹ کی بات آ گئی. ٹائپس آف سیٹ میں چلے میں ابھی اسٹڈی کر لیتا ہوں ٹائپس آف سیٹ آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ یہ ویڈیو چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کر لیں. اگر آپ ہمارے پیڈ گروپ میں ہیں تو اس ویڈیو پہ ریئیکشن دیں مزیدار قسم کا. ٹھیک ہے, اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ ہمارے پیڈ گروپ میں شامل ہو جائیں, کیونکہ پیڈ گروپ میں اگر آپ شامل ہو گئے تو ہم ان ہی ویڈیوز کے متعلق آپ کو مزید مٹیریل دیں گے. MCQs کی صورت میں, پاسٹ پیپرز کی صورت میں ہم آپ کو مٹیریل دیں گے. چلیں اب بات کرتے ہیں فائنائٹ سیٹ کی. تو فائنائٹ سیٹ کون سا سیٹ ہوتا ہے؟ وہ سیٹ جو کہ محدود ہو. A set whose element can be listed is called finite set. The number of element in set S is often called its cardinality and it is denoted by a number of into set number of element in S, اور cardinality of set کو اس طرح لکھتے ہیں n into S, یا ادھر لائنیں لگاؤ اور S کو درمیان لگاؤ. Cardinality of set کا مطلب یہ ہے کہ set is the total number of element in the set. میں نے ابھی بتایا ہے, آپ لوگوں کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں n into A اور A. ایگزامپل مثال کے طور پر 5 10 15 25 30. دین P is finite set and یہ P جو ہے یہ فائنائٹ سیٹ ہے, محدود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس محدود سیٹ ہے. اور اس کی کارڈینلٹی آف سیٹ P کتنی ہوگی؟ اس کے اندر ایلیمنٹ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6. اس کے اندر 6 ایلیمنٹ ہیں, تو n into P is equal to 6. انفائنائٹ سیٹ کا مطلب ہے لامحدود سیٹ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انفائنائٹ سیٹ کا مطلب ہے لامحدود سیٹ. مثال کے طور پر 1 2 3 ڈیش 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 آگے چلتے جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ لامحدود سیٹ ہے. دوسری مثال ہے 0 1 2 3 ڈیش ڈیش ڈیش, تو آگے چلتے جاؤ, اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے, تو اسے کہتے ہیں انفائنائٹ سیٹ. 1 2 3 ڈیش 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 سیٹ آف آل نیچرل نمبر, اور یہ سیٹ آف آل ہول نمبر. ٹھیک ہے, یہ انفائنائٹ ہے. ایمٹی سیٹ کسے کہتے ہیں؟ ایمٹی سیٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کو کہتے ہیں خالی سیٹ کو. یہ جو نشان لگایا ہوا ہے نا یہ سیٹ والا, اس کے اندر کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہے, کوئی بھی ممبر نہیں ہے, تو اس کو خالی سیٹ کہتے ہیں. یا 0 0 کے اوپر لائن لگائے, یہ ایمٹی سیٹ کے نشان ہیں یہ دونوں, اس کو یاد رکھو. ایگزامپل آف ایمٹی سیٹ, ایگزامپل آف ایمٹی سیٹ, بس اس کی کیا ایگزامپل ہے؟ دا سیٹ آف منتھس ود 32 days. یہ کہتا ہے کہ وہ مہینہ جس کے اندر 32 دن ہو, تو 32 دنوں کا کوئی مہینہ ہوتا نہیں ہے, تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ خالی سیٹ ہے. وہ چیز جو ایگزسٹ نہیں کرتی, ایسے سیٹ کو کہتے ہیں خالی سیٹ. ٹھیک ہے. سنگلٹن سیٹ, وہ سیٹ جس کے اندر صرف ایک ایلیمنٹ ہو, اس کو کہتے ہیں سنگلٹن سیٹ. مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس اس کے اندر 0 ہے تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے, اس کے اندر 2 ہے تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے, اس کے اندر ایک نام ہے, تو یہ سارے سنگلٹن سیٹ ہیں. ایکول سیٹ, ایکول سیٹ اس کو کہتے ہیں جو برابر ہوتے ہیں, 1 اور 2, اے سیٹ اور بی سیٹ دونوں برابر ہوں. مثال کے طور پر اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہیں وہ بھی برابر ہوں. بات کی سمجھ آ گئی ہے نا, تو اس کو کہتے ہیں ایکول سیٹ. اب اس کی ایگزامپل دیکھو, اے سیٹ ہے 1 2 3, بی سیٹ ہے 1 2 3, تو یہ ایکول سیٹ ہے. اے سیٹ ہے اے بی سی اور بی سیٹ ہے اے بی سی, تو یہ ایکول سیٹ ہے. اے برابر ہے بی کا. ایکویولنٹ سیٹ, ایکول اور ایکویولنٹ سیٹ میں یہ فرق ہے کہ یہ کہتا ہے اس کے اندر کی چیز بھی برابر ہونی چاہیے.
اس کے اندر کی چیز بھی برابر ہونی چاہیے. اے سیٹ اور بی سیٹ دونوں سیٹوں کی اندر کی چیز بھی برابر ہونی چاہیے، لیکن ایکویلنٹ سیٹ میں یہ کہتا ہے کہ اندر کی چیزوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے، اسے ایکویلنٹ سیٹ کہتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تعداد کا کیا مطلب ہے؟ ادھر 1 2 3 ہے، ادھر اے بی سی ہے، ادھر بھی 3 تعداد ہے، ادھر بھی 3 تعداد ہے. تو ایکویلنٹ سیٹ کے جو سمبل ہے وہ یہ ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کرو. اے ایکویلنٹ ٹو بی. سب سیٹ کی بات آ گئی ہے، ہم نے سب سیٹ پہ چھوڑا تھا اوپر. سب سیٹ کسے کہتے ہیں؟ سپر سیٹ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ دیکھو سب سیٹ ہمارے پاس کہتا ہے کہ اے سیٹ اے از اے سیٹ ٹو بی اے سب سیٹ آف سیٹ بی. یہ کہتا ہے کہ اے سیٹ ہمارے پاس کہلاتا ہے کہ یہ بی کا سب سیٹ ہے. کب؟ if all the element of A کے سارے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں A کا اور the element of B وہ B کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس کا جو سمبل ہے وہ یہ والا ہے کہ A سب سیٹ ہے B کا. نوٹ the null set or empty set is the subset of all the set. یہ کہتا ہے کہ جو خالی سیٹ ہوتا ہے نا وہ سب سیٹ ہوتا ہے تمام سیٹ کا. تو اس کے اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ ہمارے پاس جو سب سیٹ خالی جو سیٹ ہے نا نل سیٹ یا ایمٹی سیٹ یہ سب سیٹ ہوتا ہے تمام سیٹ کا. یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اپنے پاس نوٹ کر لیں. ایگزامپل آف سیٹ میں کیا آتا ہے؟ 1 2 3 4 اور B ہے 1 2 3 4. تو A جو ہے یہ سب سیٹ ہے B کا اور B سب سیٹ ہے A کا. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 1 2 3 4 اور یہ ایکول بھی ہیں، اس کو ایکول سیٹ بھی کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایم سی کیوز آ جائے کہ A سیٹ 1 2 3 4 B سیٹ 1 2 3 4 آپشن میں آ جائیں کہ A سب سیٹ ہے B کا، B سب سیٹ ہے A کا، یا ایکول سیٹ ہیں یا آل آف دیز، تو آل آف دیز ہوگا. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ ٹائپس آف سب سیٹ پراپر اینڈ امپراپر سب سیٹ. جو سب سیٹ کے یہ ہیں ٹائپس ہیں، اس میں پراپر سیٹ آتے ہیں اور امپراپر آتا ہے. پراپر کون سا آتا ہے؟ اف آل دی ایلیمنٹ آف اے آر ان بی. پراپر کہتا ہے کہ تمام ایلیمنٹ جو اے کے اندر ہوتے ہیں وہ بی کے اندر بھی ہوں، بٹ دیئر از ایٹ لیسٹ ون ایلیمنٹ آف بی وچ از ناٹ ان اے. ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس بی کے اندر جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان میں کم سے کم ایک ایسا ہونا چاہیے جو اے میں موجود نہ ہو، دا ایلیمنٹ آف اے. دین اے از کالڈ دا پراپر سب سیٹ آف بی. تو اے ہمارے پاس پراپر سب سیٹ ہوگا بی کا. سمبالکلی اٹ از ریٹن ایز، سمبالکلی ہم اسے کیسے لکھتے ہیں؟ اے پراپر سب سیٹ آف بی. اس کے نیچے لائن نہیں دی گئی، بات کی سمجھ آ گئی؟ تو پراپر سب سیٹ کیا ہے؟ اے ہمارے پاس 1 2 ہے، بی ہمارے پاس 1 2 3 ہے. ایک ایلیمنٹ بی کے اندر ایسا ہے جو اے کے اندر موجود نہیں ہے، جبکہ اے کے سارے ایلیمنٹ بی کے اندر موجود ہے. تو ہم کہیں گے کہ اے پراپر سب سیٹ ہے بی کا. اے از پراپر سب سیٹ آف سیٹ بی. سپر سیٹ فرام ابو ایگزامپل، اوپر کی مثال کے طور پر بی از سپر سیٹ آف اے. بی ہمارے پاس سپر سیٹ ہے اے کا. از ریٹن ایز، اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں بی الٹا یو لکھیں اور اے. بی جو ہے وہ سپر سیٹ ہے اے کا. امپراپر سب سیٹ کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، اف اے از سب سیٹ آف بی اینڈ اے برابر ہے بی کا. یہ کہتا ہے کہ اے سب سیٹ ہے بی کا جبکہ اے اور بی برابر بھی ہیں، دین اے از کالڈ امپراپر سب سیٹ آف بی. تو ہم کہیں گے کہ اے جو ہے وہ امپراپر سب سیٹ ہے بی کا، کیونکہ اے اور بی کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کی تعداد بھی برابر ہے اور ان کے ایلیمنٹس بھی برابر ہیں. تو اے ہمارے پاس بی کا امپراپر سب سیٹ ہوگا. یا اگر ہم لکھیں کہ بی اور اے، تو بی ہمارے پاس امپراپر سب سیٹ ہوگا اے کا. ٹھیک ہے، condition A is improper subset of B and also called A is a subset of B and vice versa. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ پاور سیٹ کیا ہوتا ہے؟ میں نے سارے سیٹس جو تھے ان سارے کے متعلق آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے. ٹھیک ہے، پاور سیٹ، اے پاور سیٹ از اے سیٹ آف آل سب سیٹ. پاور سیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سیٹ ہوتا ہے جو کہ تمام سب سیٹ ہوتے ہیں اس کے. مثال ابھی میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. ایمٹی سیٹ اینڈ دا اوریجنل سیٹ اٹ سیلف. ایمٹی سیٹ بھی ہوتا ہے اور اوریجنل سیٹ اپنے آپ کا بھی ہوتا ہے.
آگے کہتا ہے کہ دوسری جو اس کی یہ ہے ڈیفینیشن یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دا سیٹ آف آل پاسبل سب سیٹ، وہ سیٹ جس کے تمام پاسبل سب سیٹ ہوں آف اے گیون سیٹ، دیے گئے سیٹ کے، از کالڈ دی پاور سیٹ، اسے پاور سیٹ کہتے ہیں۔ پاور سیٹ کو فائنڈ آؤٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیٹ سیٹ فار اینی سیٹ اے اٹ از ڈینوٹیڈ پی انٹو اے، پاور سیٹ کو کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ پی انٹو اے، پاور سیٹ آف اے۔ ایگزامپل پاور سیٹ کی ایگزامپل کیا ہے؟ 1 2 3 ہے۔ فارمولا فار پاور سیٹ ٹو فائنڈ دا سب سیٹ، فارمولا کون سا ہم استعمال کریں گے کہ ہم ایک سیٹ کا پاور سیٹ معلوم کریں؟ تو 2 کی پاور n، 2 کی پاور n۔ اب مثال کیا ہے کہ 1 2 3 اس کے اندر 3 ایلیمنٹ ہیں تو 2 کی پاور 3، 2 کی پاور 3 کر لیں گے تو 2 ضرب 2 ضرب 2 کر لیں گے، 2 2 نے 4 4 2 نے 8، تو اس کے ہمارے پاس 8 سب سیٹ بنیں گے۔ کتنے سب سیٹ بنیں گے؟ 8 سب سیٹ، 1 2 اور 3 کے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ ریممبر، یاد رکھنے کی بات کون سی ہے بھائی؟ اس کو دیکھو، نمبر آف ایلیمنٹ ان دا پاور سیٹ آف اے، سیٹ برابر ہے 2 کی پاور n۔ جو نمبر آف ایلیمنٹ ہوتے ہیں پاور سیٹ کے، جو نمبر آف ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ پاور سیٹ ہوتے ہیں اے کے، 2 کی پاور n۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اس کے علاوہ ویئر n دا نمبر آف ایلیمنٹ ان دا گیون سیٹ۔ ڈس جوائنٹ سیٹ کون سا ہوتا ہے؟ سو دوستو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ڈس جوائنٹ سیٹ ہمارے پاس کون سا سیٹ ہوتا ہے؟ 2 sets A and B are disjoint sets if they do not have any common element۔ یہ کہتا ہے کہ 2 سیٹ اس وقت ڈسجوائنٹ کہلاتے ہیں جب ان کے درمیان کوئی کامن ایلیمنٹ نہ ہو، یعنی کوئی مشترک ایلیمنٹ نہ ہو۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک سیٹ ہے جس میں 1 2 3 یہ آئے ہوئے ہیں، ایلیمنٹ آئے ہوئے ہیں، اور یہ بی سیٹ ہے جس کے اندر ہے 4 5 6۔ تو یہ ہمارے پاس ڈسجوائنٹ کہلاتے ہیں۔ کیوں ڈسجوائنٹ کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں میں کوئی مشترک ایلیمنٹ نہیں ہے۔ مشترک کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا ممبر نہیں ہے جو ادھر بھی موجود ہو اور ادھر بھی موجود ہو۔ تو ہم ایک یہ کہیں گے کہ ان دونوں کا جو انٹرسیکشن ہے وہ ہمارے پاس خالی سیٹ آتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ڈسجوائنٹ سیٹ کہلاتے ہیں۔ سو امید کرتا ہوں آپ کو ڈسجوائنٹ سیٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایگزامپل یہاں پہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ 3 4 5 6 7 8، ان دونوں میں ایسا ہندسہ نہیں ہے جو دونوں گروپ میں موجود ہو، تو اس سیٹ کے علیحدہ علیحدہ ہندسے ہیں اور اس سیٹ کے علیحدہ علیحدہ ہندسے ہیں، تو اس لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈسجوائنٹ سیٹ ہے۔ اگلا ہے اوورلیپنگ سیٹ۔ اوورلیپنگ سیٹ اس سیٹ کو کہتے ہیں جس کے ایلیمنٹ دوسرے سیٹ میں موجود ہوں۔ ادھر دیکھو ذرا اس کے ڈیفینیشن کو، 2 sets A and B are called overlapping sets if none of them is a subset of the other۔ یہ کہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرے کا سب سیٹ ہو، بلکہ ہمارے پاس ایسا ہندسہ دونوں میں موجود ہونا چاہیے، کم سے کم ایک ہندسہ جو دونوں میں موجود ہو۔ مثال کے طور پر 1 2 3 4 5، ادھر 4 6 8 10، تو اس میں اور اس میں صرف 4 ایسا ہندسہ ہے جو دونوں میں موجود ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس اوورلیپنگ سیٹ ہے۔ دین سیٹ A and B are overlapping sets because 4 is a common element of both the sets A and B۔ آلسو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس A سب سیٹ نہیں ہے B کا، جبکہ B سب سیٹ نہیں ہے A کا، تو یہ کنڈیشن بھی اس میں لازمی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سب سیٹ نہ ہوں، مطلب سارے ایلیمنٹ ایک دوسرے کے اندر ان کے موجود نہ ہو۔ یونیورسل سیٹ کون سا سیٹ ہوتا ہے؟ اے سیٹ وچ کنسسٹس آف آل دی ایلیمنٹس انڈر کنسیڈریشن ان اے پرٹیکولر پرابلم۔ ایک خاص سوال کے دوران جب ہمارے پاس ایک سیٹ دیا جائے اور اس میں سارے ایلیمنٹس موجود ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس یونیورسل سیٹ ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس 1 2 3 ڈیش ڈیش ہمارے پاس ایک سیٹ ہے جو کہ یونیورسل کہلاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک یونیورسل سیٹ ہے جس میں ہمارے پاس 1 2 3
اور ڈیش 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 سارے آگے چلتے جائیں. دوسرا سیٹ ہے اے، اس میں ہمارے پاس ہیں 2 3 4، ٹھیک ہے. اور تیسرا سیٹ ہے بی جس میں ہمارے پاس ہیں 1 2 اور 3. تو ان دونوں میں 3 3 ایلیمنٹ ہے، جبکہ یہ جو یو ہے اس میں سارے ایلیمنٹ موجود ہیں. 1 2 3 سے لے کے آگے چلتے جائیں انفینٹی تک سارے ایلیمنٹ موجود ہیں. تو یہ اے اور بی کو ہم یونیورسل نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تو محدود ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اے میں ہمارے پاس 2 3 4 ہیں، بی میں ہمارے پاس 1 2 3 ہے، جبکہ یہ جو سیٹ ہے یہ یونیورسل ہے. کیوں یونیورسل ہے؟ کیونکہ ان دونوں سیٹوں کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ اس یو میں موجود ہیں، تو اس لیے یہ جو سیٹ ہوگا یہ یونیورسل سیٹ کہلائے گا. نیکسٹ، آپریشنز آن سیٹ. کون کون سے سیٹ کے آپریشن ہوتے ہیں؟ تو اب ذرا ہم بک کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ ہم نے کلاس 7 کی میتھمیٹکس کا یہاں سے ہم نے یہ کیا تھا سب سیٹ اور سپر سیٹ پر ہم نے یہاں پہ پراپر اور امپراپر سیٹ پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا. تو یہ سارے میں نے بتائے ہوئے تھے کہ پراپر اور امپراپر سیٹ کون سے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نوٹ اٹ ڈاؤن، آپ اس کو اپنے پاس لکھیں کہ ہر ایک جو سیٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کا سب سیٹ ہوتا ہے، یہ میں نے بتایا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جو خالی سیٹ ہے وہ تمام سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے. ایکول سیٹ کا بھی بتا دیا ہے، ایکویولنٹ سیٹ کا بھی بتایا ہوا ہے. اب آن ٹو 1 to 1 کراسپونڈنس، ٹھیک ہے. یہ ایکویلنٹ سیٹ کا 1 to 1 کراسپونڈنس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے اندر جو تعداد ہے وہ برابر ہونی چاہیے سیٹوں کے اندر تعداد، تو اس کو کہتے ہیں 1 to 1. ٹھیک ہے. آگے 2 equal set are always equivalent but 2 equivalent set may or may not be equal. یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے. یہ کہتا ہے کہ 2 ایکول سیٹ ایکویلنٹ ہو سکتے ہیں جبکہ ایکویلنٹ سیٹ ایکول ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ کو اپنے پاس لازمی نوٹ کر لیں. ڈسجوائنٹ سیٹ کا میں نے بتا دیا ہے کہ if they have no common element، 2 ایسے سیٹ ہوں جن کے اندر ہمارے پاس کامن ایلیمنٹ نہ ہو. کامن ایلیمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ایلیمنٹ جو اے سیٹ میں موجود ہو اور بی میں بھی موجود ہو اس کو کامن ایلیمنٹ کہتے ہیں. تو ادھر 1 2 3 ہے، ادھر 5 7 9 ہے. ایسا ہنسا نہیں ہے جو دونوں سیٹوں میں موجود ہو، تو اس کو کہتے ہیں نو کامن ایلیمنٹ، کہ اس میں ہمارے پاس کامن ایلیمنٹ نہیں ہے. اوور لیپنگ سیٹ میں نے بتایا ہے کہ اس میں کم سے کم ایک ایلیمنٹ ایسا ہونا چاہیے جو دونوں میں موجود ہو، ٹھیک ہے. بیکاز دے ہیو 3 ایز کامن ایلیمنٹ، 1 2 3 4 اور 3 5 7، ان دونوں میں ایک ہنسا ایسا ہے جو دونوں میں موجود ہے، تو اس کو کہتے ہیں کامن اوور لیپنگ سیٹ اس کو کہتے ہیں. یونیورسل سیٹ اینڈ کمپلیمنٹ سیٹ. یونیورسل سیٹ کون سا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی بتایا ہوا ہے کہ یونیورسل سیٹ ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ایک ایسا سیٹ دیے جائے کہ باقی جو سیٹ ہوں وہ اسی میں موجود ہوں، تو اس کو کہتے ہیں یونیورسل سیٹ، ٹھیک ہے. کمپلیمنٹ آف اے سیٹ یہ ایک آپریشن ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو اب ہم چلتے ہیں اس کے سیٹس کی طرف. یہ جو n ہے یہ سیٹ آف نیچرل نمبر ہے، w جو ہے یہ سیٹ آف ہول نمبر ہے، z جو ہے یہ ہمارے پاس سیٹ آف انٹیجرز ہے، z پازیٹیو جو ہے z کے اوپر جمع لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے سیٹ آف پازیٹیو انٹیجر. z کے اوپر منفی لکھ لیں تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے کہ سیٹ آف نیگیٹیو انٹیجر. e لکھ لیں تو یہ ہمارے پاس کہتا ہے کہ سیٹ آف ایون نمبر. o لکھیں تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے سیٹ آف آڈ نمبر. p لکھیں تو یہ کہتا ہے کہ سیٹ آف پرائم نمبر، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو پازیٹیو نیگیٹیو. سنگلٹن سیٹ کون سا ہوتا ہے؟ وہ سیٹ جس کے اندر صرف ایک ایلیمنٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں سنگلٹن سیٹ. نیکسٹ یہ ایکسرسائز ہے آپریشن آن سیٹ. یونین آف سیٹ کون سا ہوتا ہے؟ یونین آف 2 given set is the smallest set which contain all the element of both set. یہ کہتا ہے کہ یونین ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے، دیکھو یہ اے سیٹ ہے اور بی سیٹ ہے. اے جو ہے 1 2 4 5 ہے اور بی سیٹ ہے 2 3 4 6. تو اے یونین بی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اے یونین بی ان دونوں سیٹوں سے ایک سیٹ بنانا ہے اور ایک ہندسے کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا. 1 2 تو اس میں
لیکن 3 ادھر نہیں ہے تو 3 ادھر سے لیں گے, 1 2 3 لکھیں گے. 4 دونوں میں موجود ہے, 1 4 لکھیں گے. 5 ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے تو 5 بھی لکھیں گے. 6 ادھر ہے ادھر نہیں ہے تو یہ بھی لکھیں گے. تو 1 2 3 4 5 6, تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, اے یونین بی دونوں سیٹوں کا مجموعہ آ جائے گا کہ 1 2 3 4 5 6, یہ ہمارے پاس اے یونین بی ہے. نیکسٹ اگر آپ دیکھیں کے ایلیمنٹ, ڈی کے ایلیمنٹ, تو کے یونین ڈی یونین ایف, اس کا کیا مطلب ہے, پہلے کے یونین ڈی معلوم کر لیں گے, پھر کے یونین ڈی کے ساتھ یونین ایف کر لیں گے, تو آپ کے پاس سارا کچھ آ جائے گا. انٹرسیکشن آف سیٹ کا کیا مطلب ہے؟ انٹرسیکشن آف سیٹ کا مطلب ہے, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یونین آف سیٹ کسے کہتے ہیں اور انٹرسیکشن آف سیٹ کسے کہتے ہیں. یہ دیکھو ہمارے پاس ایک سیٹ ہے اے, اس میں ہمارے پاس ایلیمنٹ ہے 1 2, میں کم اس لیے لے رہا ہوں تاکہ سوال جلدی حل ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے. اور اس میں ہمارے پاس ہے 1 2 اور 3, ٹھیک ہے. تو اس میں اے یونین بی کیا ہوگا؟ اے یونین بی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھی ایلیمنٹ لکھنے اور اس کے بھی ایلیمنٹ لکھنے, لیکن جو بار ادھر بھی ایک ہے اور ادھر بھی ایک ہے تو ان دونوں ایک میں سے صرف ایک لکھیں گے. ادھر بھی 2 ہے ادھر بھی 2 ہے, ان دونوں 2 میں سے 1 2 لکھیں گے. ادھر 3 نہیں ہے لیکن ادھر 3 ہے تو ہم 3 بھی لکھیں گے. تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا 1 2 اور 3, یہ ہمارے پاس آ گیا اے یونین بی. تو یہ تو یونین ہو گیا, لیکن اب ہم بات کرتے ہیں انٹرسیکشن کی. انٹرسیکشن, اب انٹرسیکشن کسے کہتے ہیں؟ انٹرسیکشن کا یہ ہمارے پاس, پھر میں اوپر والے 2 سیٹ لے لیتا ہوں, 1 2, اور دوسرا جو میرے پاس ہوگا وہ ہوگا 1 2 اور 3. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں اے انٹرسیکشن کا الٹا یو, یہ سائن ہے, اے انٹرسیکشن بی. تو میرے پاس ان دونوں میں ایسا ہندسہ دیکھنا ہے جو دونوں سیٹوں میں موجود ہو. تو 1 دونوں میں موجود ہے, میں 1 لکھوں گا. 2 دونوں سیٹوں میں موجود ہے, میں 2 لکھوں گا. 3 دونوں میں موجود نہیں ہے تو اس کو نہیں لکھوں گا, ٹھیک ہے. تو 1 اور 2 میرے پاس آنسر آ جائے گا کہ اے انٹرسیکشن بی ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہمارے پاس کامن ایلیمنٹ کا انٹرسیکشن ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو انٹرسیکشن آف سیٹ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انٹرسیکشن آف سیٹ کیا ہوتا ہے. ڈفرینس آف 2 سیٹ کا کیا مطلب ہے؟ ڈفرینس کا مطلب ہے منفی کرنا, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ڈفرینس آف سیٹ, یہ دیکھو اے سیٹ ہے 1 5 7, بی سیٹ ہے 3 5 8, تو اس کا فائنڈ کرنا ہے اے منفی بی اور بی منفی اے. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو چلے میں اس کو بھی آپ کے لیے حل کر دیتا ہوں کہ ڈفرینس آف سیٹ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں 1 5 7 ہمارے پاس یہ اے سیٹ ہے اور اس میں ہے 1 5 اور 7, اور اس کے علاوہ بی سیٹ ہے اور بی سیٹ کے اندر ہمارے پاس کیا کچھ ہے 3 5 اور 8. ادھر دیکھیں 3 5 اور 8. ہم نے فائنڈ کرنا ہے اے منفی بی اور اس کے علاوہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے بی منفی اے. سب سے پہلے ہم اے منفی بی فائنڈ کریں گے, اے منفی بی. تو ہم اے والے لکھ لیں گے اے 1 5 7 منفی بی والے لکھ لیں گے 3 5 8, ٹھیک ہے. تو میں نے اے منفی بی لکھا. اب اے منفی بی میں ہمارے پاس دیکھو یہ اے منفی بی میں 5 کے ساتھ کینسل ہو گیا, اور ایک ظاہر سی بات ہے یہاں پہ دیکھو نا کہ ہم نے اے والے ممبر لکھنے ہیں. اے والے کون کون سے بچتے ہیں؟ یہ 1 بچ گیا ہے, اس کو لکھو کیونکہ ادھر 1 نہیں ہے. 5 کے ساتھ منفی ہو گیا, اور ادھر ہمارے پاس 7 ہے لیکن ادھر 7 نہیں ہے, ہم ادھر 7 بھی لکھ لیں گے. اور 8 چونکہ ادھر نہیں ہے تو 8 بھی کینسل نہیں ہوتا, تو اس سیٹ والے نہیں لکھنے, دوسرے سائڈ والے کے نہیں لکھنے, پہلے والے لکھ لینے. اے منفی بی میں ہم کیا لکھ لیں گے 1 اور 7, ہمارے پاس آنسر آ جائے گا اے منفی بی. اب دیکھو بی منفی اے,
b منفی a میں ہم کیا کریں گے، پہلے b والے لکھیں گے 3 5 اور 8 منفی a والے ہمارے پاس کیا ہیں 1 5 اور 7. تو دیکھو ہمارے پاس b منفی a میں ادھر 3 ہے ادھر 3 نہیں ہے تو ادھر یہ 3 لکھیں گے. 5 منفی 5 0 ہو جائے گا اور ادھر 8 ہے ادھر 8 نہیں ہے تو ہم 8 بھی لکھ لیں گے. تو ہمارے پاس b منفی a جو ہوگا اس کا 3 اور 8 آ جائے گا اور a منفی b سے ہمارے پاس 1 اور 7 آ جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے a منفی b کا اور b منفی a کا، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. پراپرٹیز آف سیٹ آپریشن. دیکھو یہ اس میں ہمارے پاس جو مین پوائنٹس ہیں، جو آپ کے پاس مین پوائنٹ ہے یاد کرنے کا کہ ہمارے پاس جو ہوگا وہ اے انٹرسیکشن اے کمپلیمنٹ برابر ہوگا خالی سیٹ کے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ اے انٹرسیکشن اے کمپلیمنٹ یہ کس کے برابر ہے، تو یہ ہمارے پاس خالی سیٹ کے برابر ہے. آپ کے پاس اے آپشن آ سکتے ہیں خالی سیٹ، بی آپشن آ سکتے ہیں اسی طرح، اور سی آپشن آ سکتے ہیں بوتھ، اور ڈی آپشن آ سکتے ہیں نن آف دیم. تو آپ نے بوتھ پر لکھنے ہیں کیونکہ جو خالی سیٹ کا سیمبل ہے وہ یہ بھی خالی سیٹ کا سیمبل ہے اور یہ بھی خالی سیٹ کا سیمبل ہے. تو آپ کے پاس اسی طرح ایم سی کیوز دیا گیا ہوگا کہ اے انٹرسیکشن اے کمپلیمنٹ، یا یہ سی کی جگہ اس طرح بھی دے سکتا ہے کہ اے انٹرسیکشن اے کمپلیمنٹ، اس طرح بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کمپلیمنٹ کا نشان ہے. تو اس کا جو آنسر ہوگا یہ ہمارے پاس خالی سیٹ کے برابر ہوتا ہے. تو نیکسٹ جو ہے اے یونین اے کمپلیمنٹ. اے یونین اے کمپلیمنٹ یہ یونیورسل سیٹ کے برابر ہوتے ہیں. اے یہاں پہ دیکھیں اے یونین اے کمپلیمنٹ یہ یونیورسل سیٹ کے برابر ہوگا، یا اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اے یونین اے کمپلیمنٹ یہ بھی یونیورسل سیٹ کے برابر ہوگا. بات کی سمجھ آ گئی ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اے یونین بی ہول کا کمپلیمنٹ یہ کس کے برابر ہوتا ہے، تو اس کو ذرا سمجھو. اے یونین یہاں پہ دیکھو اے یونین بی ہول کا کمپلیمنٹ یہ ہمارے پاس برابر ہے کس کے، اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ. ادھر دیکھو اے کمپلیمنٹ اور انٹرسیکشن، ادھر یونین ہے تو یہ انٹرسیکشن میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ بی کمپلیمنٹ. یا یہ بھی آ سکتے ہیں اے یونین بی کمپلیمنٹ کی جگہ یہ والا نشان آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ. تو یہ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہو گیا. اے انٹرسیکشن بی کا کمپلیمنٹ یہ کس کے برابر ہوگا، تو اس کو ادھر دیکھو اے انٹرسیکشن بی اس کا کمپلیمنٹ یہ برابر ہوگا اے کمپلیمنٹ، یہ انٹرسیکشن ہے تو یہ یونین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ بی کا کمپلیمنٹ. تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے، اس کا دوسرا طریقہ لکھنے کا یہ ہے کہ اے انٹرسیکشن بی ہول کا کمپلیمنٹ برابر ہے اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ. تو یہ میں نے تیسرا چوتھا موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے، 4 موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہو گئے. اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں سمری کی طرف. چھٹی کلاس کی جو ہمارے پاس جو چیزیں تھیں وہ ہم نے سمری پڑھ لی. اب 7ویں کلاس کی سمری ہے. تو یہ سیٹ کی پھر ڈیفینیشن ہے. یونین آف ٹو گیون سیٹ از دا لارجسٹ سیٹ which contains all the element of both set. یہ کہتے ہیں کہ یونین ہمارے پاس اس سیٹ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس تمام ایلیمنٹ ہوتے ہیں دونوں سیٹوں کے. ٹھیک ہے، انٹرسیکشن کسے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں انٹرسیکشن اس اسمالسٹ سیٹ کو کہتے ہیں. اس میں سے ڈیفینیشن میں سے بھی کوئی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، اس کو آپ نے لازمی لکھنا ہے. انٹرسیکشن آف ٹو گیون سیٹس از دا اسمالسٹ سیٹ، اور ادھر یونین میں ہمارے پاس آتا ہے از دا لارجسٹ سیٹ. ٹھیک ہے، which contains all the elements that are common to both sides. A منفی B سے کیا آتا ہے، the difference of A منفی B is a set of all those elements of set A which are not the element of set B. It is denoted by A منفی B، اور A منفی B کو اس طرح بھی لکھتے ہیں. یہ آپ کے پاس آ سکتا ہے
کہ a منفی b کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں. تو a منفی b کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, درمیان میں یہ لائن اور یہ لائن اس طرح کی لائن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, a منفی b کو اس طرح کی لائن, اور ہاں یہ b منفی a کو آلسو b اور یہ لائن اور a اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. ٹو سیٹس آر سیٹ ٹو بی ڈسجوائنٹ, یہ کہتا ہے دو سیٹوں کو ہم ڈسجوائنٹ کہیں گے اف دے ہیو نو کامن ایلیمنٹ, جب ان کے درمیان کوئی بھی ہندسہ مشترک نہ ہو. ٹو سیٹس آر سیٹ ٹو بی اوور لیپنگ سیٹ, دو سیٹوں کو اوور لیپنگ سیٹ کہیں گے اف دے کنٹین ایٹ لیسٹ ون ایلیمنٹ ان کامن, ان میں کم سے کم ایک ایلیمنٹ ایسا ہو جو دونوں میں موجود ہو. A diagram that represent mathematical sets and their relationship is called Venn diagram. وہ ڈائیگرام جس کے اندر ہم ظاہر کرتے ہیں میتھمیٹیکل سیٹس, ٹھیک ہے, یعنی میتھمیٹکس کے سیٹ کو اور اس کا تعلق کو, اس کو ہم کہتے ہیں وین ڈائیگرام. اب ریویو ایکسرسائز دیکھیں, ہمارے پاس نیو اس کی نئے کورس کی ریویو ایکسرسائز. ان خالی جگہ فارم دا کامن کریکٹرسٹکس آف آل دی ممبرس اور ایلیمنٹس آف اے پارٹیکولر سیٹس آر ڈسکرائب. یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تمام جو کامن کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہیں کسی آل ممبرس کی یا ایلیمنٹس کی, اور اس کو ہم خاص طریقے سے ڈسکرائب کریں, وضاحت کریں خاص طریقے سے, تو اس کو ڈسکرپٹیو فارم کہتے ہیں. اس کو کون سا فارم کہتے ہیں؟ ڈسکرپٹیو. یہ کہتا ہے یہ جو سمبل ہوتا ہے اس کو جب یونین کے لیے کون سا سمبل استعمال ہوتا ہے, تو یہ یو کا سمبل جو ہوتا ہے وہ یونین کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور انٹرسیکشن کے لیے کون سا سمبل؟ انٹرسیکشن کے لیے الٹا یو. ٹھیک ہے, انٹرسیکشن کے لیے الٹا یو اور یونین کے لیے سیدھا یو ہم استعمال کرتے ہیں. سی جو ہمارے پاس ہے تیسرا خالی جگہ, دی خالی جگہ آف ٹو گیون سیٹس از دا سیٹس وچ کنسسٹ آف آل دی کامن ایلیمنٹس آف بوتھ سیٹ. اس میں کامن ایلیمنٹ ہوتے ہیں بوتھ سیٹ کو, تو یہ انٹرسیکشن ہوتا ہے. انٹرسیکشن میں ہمارے پاس کامن ایلیمنٹ ہوتے ہیں دونوں سیٹوں کے. کامن کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا, وہ ایلیمنٹ جو دونوں سیٹوں میں موجود ہوں ان کو کہتے ہیں کامن ایلیمنٹ. اے یونین خالی سیٹ, اے یونین خالی سیٹ تو یہ اے کے برابر ہوگا. اے یونین خالی سیٹ اے کے کیسے برابر ہوگا؟ یہاں پہ دیکھیں, یہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے 1 2 اور دوسرا ہمارے پاس ہے خالی سیٹ. تو اس کا جب ہم یونین لیں گے اے یونین یہ خالی سیٹ, تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ایک میں ہمارے پاس ایک ہے اور 2 ہیں, اور خالی سیٹ میں کچھ نہیں ہے, تو اس بریکٹ کو بند کر لیں. تو اے یونین خالی سیٹ, تو یہ دیکھو کس کے برابر ہے؟ یہ ادھر اے کے برابر ہے. تو یہ اے یونین خالی سیٹ یہ اے کے برابر آ گیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ کہتے ہیں ٹو سیٹس اے اینڈ بی آر سیٹ ٹو بی خالی جگہ اف دے ہیو نو کامن ایلیمنٹ. یہ ابھی بتایا آپ کو کہ جس میں کامن ایلیمنٹ نہ ہو تو اس کو ڈسجوائنٹ سیٹ کہتے ہیں, اور جس میں ایک کامن ایلیمنٹ ہو تو اس کو اوور لیپنگ سیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی آ سکتا ہے MCQs میں کہ اوور لیپنگ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک کامن ایلیمنٹ ہو یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے کے سب سیٹ نہ ہوں. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ ایف جز اے خالی جگہ از دا سیٹ آف آل ایلیمنٹ آف دی سیٹ وچ آر انڈر کنسیڈریشن ان اے پارٹیکولر کنٹیکسٹ. تو یہ یونیورسل سیٹ ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کہ خالی جگہ وہ سیٹ جس میں تمام ایلیمنٹس ممبر ہوں سیٹ کے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یونیورسل سیٹ کہتے ہیں. یونیورسل سیٹ میں تمام ممبرس ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ باقی اس کے ریویو ایکسرسائز کے کویسچنز ہیں جو کہ ڈسکرپٹیو فارم ہیں, اور یہ ادھر ادھر باقی سارا کچھ ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کے ہیں. اب ہمارے پاس آتا ہے کلاس 8 میتھمیٹکس کے سیٹ بلڈر فارم. میں نے بتایا ہوا ہے اس کا. یہ جو دیکھیں مینز سچ دیٹ, یہ جو سیدھی لائن ہے اس کا مطلب ہے سچ دیٹ, اس کا مطلب ہے مینز بلانگ ٹو, اور اس کا مطلب ہے ڈز ناٹ بلانگ ٹو. ٹھیک ہے, اور اس نشان کا مطلب ہے گریٹر دین اور ایکول ٹو. اس نشان کا مطلب ہوتا ہے لیس دین اور ایکول ٹو. اس نشان کا مطلب ہے اینڈ, اور اس نشان کا مطلب ہے مین اور. ٹھیک ہے, اس نشان کا مطلب ہے اور. اچھا اب دیکھو آل ایلیمنٹ, ایکس کا مطلب ہے آل ایلیمنٹ, سیدھی لائن کا مطلب ہے سچ دیٹ, اور اس کا مطلب ہے کنڈیشن. نوٹ اٹ ڈاؤن, اس کو اپنے پاس رکھیں لکھیں. سیدھی لائن
اور اس کے علاوہ یہ جو دو ڈاٹس ہیں اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، سیٹ بلڈر فارم میں یہ استعمال ہوتی ہیں۔ سیٹ نوٹیشن تھرو وین ڈائیگرام، وین ڈائیگرام کے متعلق ہم کیسے سیٹ کا نوٹیشن کریں گے، ایکس سچ دیٹ ایکس ممبر ہے فیکٹر کا آف 24 کا، جبکہ ایک کیا چھوٹا ہے یا برابر ہے ایکس کے، اور ایکس چھوٹا یا برابر ہے 15 کے۔ تو فیکٹر آف 24 ہیں یہ بھی، آڈ نمبر لیس دین اور ایکول ٹو 15 تو یہ ہیں، اور دونوں میں جو کامن ہیں وہ 1 اور 3 ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ ہمارے پاس سم کامن سیٹس جو ہیں یہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیے ہیں، یہ ہم نے پچھلے کلاس میں بھی اس سیٹس کو دیکھا تھا اور پڑھا تھا۔ سب سیٹ یہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں تو اس کو ہم دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ کہتا ہے این انفائنائٹ سیٹ ہیز این انفائنائٹ نمبر آف سب سیٹ۔ جو انفائنائٹ سیٹ ہوتا ہے اس میں انفائنائٹ نمبر آف سب سیٹ ہوں گے اس کے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اپنے پاس نوٹ کر لو کہ وہ سیٹ جس کے انفائنائٹ نمبر ہوں گے تو ان انفائنائٹ نمبر کا جو سیٹ ہوگا اس کے جو سب سیٹ ہوں گے وہ بھی انفائنائٹ ہوں گے۔ یہ کہتا ہے جو خالی سیٹ ہوتا ہے یہ سب سیٹ ہوتا ہے ہر ایک سیٹ کا، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ پاور سیٹ میں نے ابھی بتایا ہے کہ پاور سیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ پاور سیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سیٹ دیٹ کنسسٹ آف آل دی سب سیٹ آف اے سیٹ از کالڈ دی پاور سیٹ آف دی دیٹ سیٹ۔ جو ہمارے پاس سب سیٹ ہوتے ہیں کسی سیٹ کا تو اس کو کہتے ہیں پاور سیٹ آف اے سیٹ۔ اس کا فارمولا 2 کی پاور n ہے۔ 2 کی پاور n کا کیا مطلب ہے میں نے بتایا ہوا ہے پیچھے اگر آپ نے دیکھا ہے، یہ سمبل ہیں belong to، does not belong، پراپر سب سیٹ، اور یہ امپراپر سب سیٹ، اور یہ ناٹ اے سب سیٹ، اور یہ ایکویلنٹ ٹو، اور یہ ہے سپر سیٹ۔ تو ان سمبلز کو لازمی اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پراپرٹیز، کموٹیٹیو پراپرٹیز آف اے سیٹ ود رسپیکٹ ٹو یونین۔ تو یونین پراپرٹی کیا ہوگی، اے یونین بی برابر ہے بی یونین اے کے۔ تو یہ پراپرٹیز ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ان میں کون سی چیز آ سکتی ہے، اس میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ اے یونین بی یہ کس کے برابر ہے، تو یہ برابر ہے بی یونین اے کے، تو اسے کموٹیٹیو پراپرٹی کہتے ہیں کہ اے یونین بی برابر ہے بی یونین اے کے۔ سو اسی طریقے سے نیکسٹ اگر آپ دیکھیں، نیکسٹ پراپرٹی ہے کموٹیٹیو پراپرٹی آف سیٹ ود رسپیکٹ ٹو انٹرسیکشن۔ انٹرسیکشن اے انٹرسیکشن بی برابر ہے بی انٹرسیکشن اے کے۔ تو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہوتے ہیں نہ کہ بڑے بڑے سوال۔ اے انٹرسیکشن بی برابر ہوگا بی انٹرسیکشن اے کے، تو یہ کموٹیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو انٹرسیکشن ہے، اور ان کے درمیان چونکہ یونین ہے تو یہ ہم کہیں گے کہ کموٹیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو یونین۔ نیکسٹ جو پراپرٹی ہے یہ ہمارے پاس ہے ایسوسیٹیو پراپرٹی۔ وہ تو کموٹیٹیو پراپرٹی تھی، اس میں 3 سیٹس ہوں گے اے بی اور سی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو یاد کرنا بڑا آسان ہے، اے یونین بی یونین سی لکھ لو اور برابر لکھو اے یونین بی یونین سی لکھو۔ ادھر آپ نے پہلے 2 کو بریکٹ کے اندر لکھنا ہے اور ادھر آپ نے آخری 2 کو بریکٹ کے اندر لکھنا ہے، تو یہ آپ کے پاس ایسوسیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو یونین آ گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر یونین ہے۔ ابھی انٹرسیکشن والی کیسے کرو گے، اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی یہ برابر ہے اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی۔ تو ادھر آپ نے اگر پہلے 2 کو بریکٹ کے اندر لکھنا ہے تو ادھر آپ نے پھر آخری 2 کو بریکٹ کے اندر لکھنا ہے۔ تو یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو انٹرسیکشن ہے، اور یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو یونین ہے۔ ٹھیک ہے، بات کی سمجھ آ گئی ہے، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی، یہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے۔ اب یہ جو پراپرٹی ہے یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف یونین آف سیٹ اوور انٹرسیکشن، بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی میں دونوں ہوتی ہیں، یونین بھی ہے اور انٹرسیکشن بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ذرا، اے یونین انٹو بی انٹرسیکشن سی، اے یونین انٹو بی انٹرسیکشن سی۔ اب دیکھو اے یونین بی ہے تو آپ نے لکھ لینا ہے اے یونین بی کو بریکٹ کے اندر،
दरमियान में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को लिखो, फिर ए यूनियन सी लिखो, ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अगली जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट ओवर यूनियन। ओवर यूनियन का दरमियान में यूनियन आएगा, ओवर इंटरसेक्शन का दरमियान में इंटरसेक्शन आएगा। तो ओवर इंटरसेक्शन का देखें तो इंटरसेक्शन में ये आएगा ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। पहले इधर ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी था, लेकिन ये ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था और ये ओवर यूनियन। तो इधर देखो ए इंटरसेक्शन लगाएं, बी लगाएं, ब्रैकेट के अंदर लिखें, और ये हमारे पास यूनियन इसी तरह आएगा, ए लगाएं, इंटरसेक्शन लगाएं और सी लगाएं। सो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट ओवर यूनियन। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए with respect to universal set U is the difference of the set A from set U। तो A कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा U मनफी A के। नेक्स्ट, ये तो मैंने पहले बताया हुआ है, A यूनियन B डिमॉर्गन्स लॉ है। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अभी दोबारा से मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ये बराबर है A कॉम्प्लीमेंट, और A यूनियन इंटरसेक्शन में तब्दील हो जाएगा और हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में तब्दील होगा और फिर B कॉम्प्लीमेंट। अगर दूसरा इंटरसेक्शन है दरमियान में तो ये यूनियन में तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास है, इन खाली जगह फॉर्म ऑफ सेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर और एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सेट आर डिस्क्राइब्ड। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये पीछे भी हम कर चुके हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अपने पास इसको नोट कर लें। अगला है द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक इज़ द फॉर्म ऑफ सेट। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ए सेट है, क्योंकि एक इसमें बयान किया गया है ना, एक फिक्रे में बयान किया गया है। तीसरा है, इफ़ ए सेट हैज़ 3 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दैट सेट इज़ 9। क्यों? अब ये कहता है कि अगर हमारे पास एक सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो वो हमारे पास देखो, अब फार्मूला यहाँ पे 9 आया हुआ है। अगला एमसीक्यूज है, द पावर सेट ऑफ द सेट ए 3 4 इज़। तो इसका पावर सेट ऑफ सेट क्या होगा, एक तो खाली सेट हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, और 3 और 4 इकट्ठा आ जाएगा। तो हमारे पास इसके कितने हो जाएंगे, 4 सबसेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, ई जुज़ है खाली जगह इज़ नॉट द सबसेट ऑफ प्राइम नंबर अप टू 10। तो 11 जो है यह हमारे पास सबसेट नहीं है प्राइम नंबर का, जो कि हमारे पास 10 तक है। 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, 2 भी है, ये 10 तक तो हैं, लेकिन 10 से बड़ा क्या है, 11 है, और ये 11 इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ प्राइम नंबर अप टू 10। अगला कहता है कि द टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट ए एक्स सच दैट एक्स मेंबर है जेड का एंड एक्स लेस देन -4 इज़। तो देखें, -4 से लेस देन है एक्स, तो -3 -2, और इधर क्या है, जेड इंटीजर हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो -1 0 1 2 3 और इस तरह आगे चलते जाएँ। तो हमारे पास ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इज़। तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आती तो हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट होता, ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए। इसी तरह एच जुज़ है, ये यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 10 एंड ए 4 6 8, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़। तो ए मनफी बी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है यू मनफी ए। तो यू मनफी ए, तो हम ए वाले निकाल लेंगे, 4 को भी निकाल लिया, 6 को भी, 8 को, बाकी हिंसों को लिख लेंगे। तो ये यू वाले हिंस से आ जाएंगे 1 3 5 7 9 और 10।
डिमॉर्गन लॉ इज, तो डिमॉर्गन लॉ कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये डिमॉर्गन लॉ आया हुआ है। सो इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। जो ऑपरेशन ऑन सेट है ये क्लास 10 मैथमेटिक्स का है। यूनियन ऑफ टू सेट, तो ए यूनियन बी, आपने इसको अपने पास लाजमी नोट कर लेना है। ए यूनियन बी बराबर है एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का और एक्स मेंबर है बी का। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आपने इसको अपने पास नोट नहीं किया तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसमें आया होता है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो इसमें हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट का सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे देखें, सेट बिल्डर फॉर्म ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स मेंबर है, यहाँ पे देखें ना, एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का और एक्स मेंबर है बी का, एक्स मेंबर है ए का और एक्स मेंबर है बी का। तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी लिखना है, ठीक है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी का सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होता है, ए इंटरसेक्शन बी का सेट बिल्डर फॉर्म देखें, एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का एंड एक्स मेंबर है बी का, उधर आता है और। अब ये इसी तरीके से भी आ सकते हैं, आर की जगह हमने पढ़ा था कि इस आर की जगह ये भी वैल्यू आ सकती है, ये वाले निशान भी आ सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का एंड, ठीक है, एंड एक्स मेंबर है बी का। बात की समझ आ गई है ना। तो ये है एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का एंड एक्स मेंबर है बी का। डिसजॉइंट सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, तो इसको अपने पास नोट कर लें। डिफरेंस ऑफ टू सेट एक्स, ये भी अपने पास लाजमी नोट कर लें, एक्स सच दैट एक्स मेंबर है ए का एंड एक्स मेंबर नहीं है बी का, इसको अपने पास लाजमी नोट कर लें। यह सेट बिल्डर फॉर्म है डिफरेंस ऑफ टू सेट का। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये मैंने सारा कुछ बताया हुआ है पीछे से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये भी बताया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये दोनों बताए हुए हैं। जो चीज़ नहीं बताई वो बताऊंगा। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है एंड ए बी और एनी टू सबसेट ऑफ यू, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ये मैंने पहले बताए हुए हैं, ठीक है, ये हमने पहले किए हुए हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये भी किया हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये भी किया हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन बिल्कुल ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमने हल की हैं, ये भी हल किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये भी किया है। डिमॉर्गन्स लॉ भी किए हैं, ये बार बार आ रहे हैं, आपने लाजमी इसको याद करना है डिमॉर्गन्स लॉ को। 2 लॉज हैं डिमॉर्गन के, ठीक है। ये इसको कहते हैं वेन डायग्राम, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए मनफी बी, बी मनफी ए, ठीक है। तो ये इन्होंने किया है। ए यूनियन बी हम इस तरह शेड करते हैं, सब को शेड करते हैं। ए यूनियन बी इन दोनों को अलग-अलग शेड किया है। डिसजॉइंट सेट को इस तरह शेड करते हैं और ओवरलैपिंग सेट को इस तरह शेड करते हैं, इसको अपने जहन में रखना है। जब ए सबसेट होता है बी का तो ए को अंदर लिखते हैं, बी को बाहर लिखते हैं, तो इस तरह हम उसको इस तरह उसका डायग्राम बनता है। ये कहते हैं इफ़ ए हैज़ 2 एलिमेंट्स एंड बी हैज़ 3 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इज़ ए क्रॉस बी इज़ 2 क्रॉस 3। पहले में अगर 2 हैं तो 2 लगाएंगे, फिर ज़रब, फिर बी में 3 है तो 3 आ जाएंगे, 2 ज़रब 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट, इनमें कौन सा डिसजॉइंट सेट की एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी
جس میں کوئی بھی ایلیمنٹ کامن نہ ہو. If the universal set U x such that x is a positive odd integer less than 30 تو اس میں ہمارے پاس 13 آپشن آتا ہے. If f is a function from a to b then f is onto function if range f برابر ہے b کے. تو یہ ہمارے پاس یہ کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے. جو مین پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں وہ آپ کو بتاتا چاہوں کہ کمپلیمنٹ آف اے یو منفی اے کمپلیمنٹ اور اس طرح اس کے برابر ہوتا ہے. اے یونین بی کا کمپلیمنٹ برابر ہے یو کے اور بی یونین بی کا کمپلیمنٹ برابر ہے یو کے. یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اے انٹرسیکشن اے کا کمپلیمنٹ خالی سیٹ کے برابر ہے. اے یونین اے کا کمپلیمنٹ یونین کے برابر ہے. یو کا کمپلیمنٹ خالی سیٹ کے برابر ہے. اے انٹرسیکشن اے کمپلیمنٹ یہ خالی سیٹ کے برابر ہے. خالی سیٹ کا جو کمپلیمنٹ ہے یہ یونیورسل سیٹ کے برابر ہے اور اے کمپلیمنٹ کے کمپلیمنٹ جو ہے وہ اے کے برابر ہے. ویریفائی آل دی ابو پراپرٹیز. ان سب پراپرٹیز کو ہم نے نیچے ویریفائی کیا ہوا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کموٹیٹو ایسوسیلیٹر لا ود رسپیکٹ ٹو یونین انٹرسیکشن یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ ہم نے ڈی مورگن لا تک وین ڈائیگرام تک یہ سارا ہم نے پڑھ لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس ان دونوں سیٹوں میں کون سی چیز کامن ہے. وہ 3 کامن ہے اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور جو کامن ہے اس کو شیڈ کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے مین پوائنٹس جو تھے وہ ہم نے کور کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہم اس کے 1 2 از اے ٹیبولر فارم. یہ کون سا فارم ہے؟ ٹیبولر فارم ہے. 0 ہیز 1 ممبر. اس کے اندر ایک ممبر ہے تو اس کو سنگلٹن سیٹ کہیں گے. اس میں 3 ممبرز ہیں. اس میں فائنائٹ سیٹ ہے اور یہ جو ہے یہ انفائنائٹ سیٹ ہے. پی کیو آر اور کیو آر ہے یہ ہمارے پاس ایکول سیٹ ہیں. اے بی سی اور 1 2 3 یہ ہمارے پاس ایکویلنٹ سیٹ ہیں. فل ان دا بلینکس بائی یوزنگ سیمبل سب سیٹ اور ناٹ سب سیٹ. ٹھیک ہے. ان میں کون سا سب سیٹ ہے اور کون سا نہیں ہے. 0 جو ہے وہ اے اور 0 کا سب سیٹ ہے. اے بی جو ہے وہ اے بی سی کا سب سیٹ ہے. اسی طرح کلاس 7 میتھمیٹکس کا ریویو ایکسرسائز دیکھیں. اے یونین اے کمپلیمنٹ یہ یونیورسل سیٹ کے برابر ہے. اے انٹرسیکشن اے کمپلیمنٹ یہ خالی سیٹ کے برابر ہے. اے کمپلیمنٹ کا کمپلیمنٹ یہ اے کے برابر ہے اور یہ ہمارے پاس خالی سیٹ کا کمپلیمنٹ یہ یو کے برابر ہے. ٹھیک ہے. یعنی یونیورسل سیٹ کے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. اف اے اینڈ بی آر ڈسجوائنٹ سیٹ دین اے انٹرسیکشن بی خالی سیٹ کے برابر ہوگا. کویسچن نمبر 2 پک دی کریکٹ اے یونین بی. تو اس کا ہمارے پاس کہتا ہے کہ ایکس سچ دیٹ ایکس ممبر ہے اے کا اور ایکس ممبر ہے بی کا. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اے انٹرسیکشن بی ایکس سچ دیٹ ایکس ممبر ہے اے کا اینڈ ایکس ممبر ہے بی کا. اے منفی بی ہمارے پاس ایکس سچ دیٹ ایکس ممبر ہے اے کا اینڈ ایکس ممبر نہیں ہے بی کا. تو یہ اے منفی بی ہوگا. اسی طرح بی منفی اے ایکس سچ دیٹ ایکس ممبر ہے بی کا اینڈ ایکس ممبر نہیں ہے اے کا. ٹھیک ہے. تو یہ یونیورسل سیٹ کا کمپلیمنٹ خالی سیٹ کے برابر ہوگا. اے انٹرسیکشن بی خالی سیٹ کے برابر ہے. دین اے اینڈ بی آر ڈسجوائنٹ سیٹ. یونیورسل کا کمپلیمنٹ جو ڈیفرنس ہوگا وہ یونیورسل کے کمپلیمنٹ کے برابر ہوگا. اے کمپلیمنٹ کا کمپلیمنٹ یہ یو اور ڈیفرنس آف اے کمپلیمنٹ کے برابر ہوگا. ایکس سچ دیٹ ایکس ممبر ہے اے کا اینڈ ایکس ممبر ہے بی کا. سیٹ بلڈر فارم ہے اے انٹرسیکشن بی کا. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. یہ آپ اپنے پاس نوٹ کریں لازمی. ایکس سچ دیٹ ایکس ممبر ہے اے کا اور ایکس ممبر ہے بی کا. تو یہ سیٹ بلڈر فارم ہے اے یونین بی کا. یو منفی اے کمپلیمنٹ کے برابر ہے. اے کمپلیمنٹ یہ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 8 ہے ریویو ایکسرسائز کا. فل ان دا بلینکس. اے سیٹ از اے خالی جگہ کلیکشن اور ڈسٹنکٹ آبجیکٹ. ٹھیک ہے. ڈبلیو ریپرزینٹ ہول نمبر. یونین آف سیٹ اور ریشنل اینڈ ارریشنل نمبر از کالڈ سیٹ آف ریئل نمبرز. ٹھیک ہے. جو یونین آف سیٹ ہوتا ہے ریشنل اور ارریشنل نمبر کا
تو اس کو سیٹ آف ریئل نمبر کہتے ہیں. Set that contain all the subset of a given set is called power set. اور اگلا کہتا ہے in intersection of set common element are taken. intersection of set میں common element ہم لیتے ہیں. subtraction of a set from universal set is called complement. تو اس کو complement کہتے ہیں. choose the correct answer. 0 plus -1 plus -2 that is called integers. number of element in power set of 3 4 5 6 will be 16. تو اس کے پاور سیٹ کیا آئے گا؟ نمبر آف ایلیمنٹ ان پاور سیٹ آف اتنے ول بی 16. اے ممبر ہے اے کا، اسٹینڈ فار اے از ممبر آف اے. اکارڈنگ ٹو دا ڈی مارگنز لا اے یونین بی کا کمپلیمنٹ برابر ہے اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ. ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف یونین اوور انٹرسیکشن از ریپرزینٹیڈ بائی اے یونین انٹو بی انٹرسیکشن سی. A union B intersection A union C. The set A B C and B C B A are equal. ٹھیک ہے. According to the De Morgan's law A intersection B complement برابر ہے A complement union B complement. So دوستو یہاں تک جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس تھے، جو بھی چیزیں تھیں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیٹ کے متعلق ڈسکس کر لی ہیں. اب جو نیکسٹ ویڈیو ہماری آئے گی وہ تقریباً ان کے ہم جتنے بھی ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ سارے ایم سی کیوز لے کے آئیں گے. لیکن آپ نے ان جو ٹاپکس ہیں، جو ٹاپکس ہم نے کور کیے ہیں، ان سب کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا. چینل پہ نئے تو لازمی سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.